औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज सबसे अहम ख़बर तो ये है कि लोग सुन भी चुके होंगे और तमाम न्यूज़पेपर्स में, तमाम चैनल्स में ये ख़बरें रात वायरल भी हो चुकी हैं कि सिंध के जो अजला बाकी रह गए थे, ख़ास तौर पर कराची और हैदराबाद में, जो 24 जुलाई को बलदियाती इंतखाबात होने थे, उनको भी मुलतवी कर दिया गया है। और NA 245 पर जो ज़मनी इंतखाबात होने जा रहे थे, उन इंतखाबात को भी मुलतवी कर दिया गया है। अब इन इंतखाबात को मुलतवी करने का जो जवाज़ बताया जा रहा है, वो हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ ये है कि चूँकि बरसात का मौसम है और आगे मुहर्रम शरीफ भी आ रहे हैं, मुहर्रम के भी दिन हैं, जिसकी वजह से इंतखाबात का इनेकाद कराना खासा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जो सर्विस थी, ये जो प्रैक्टिस थी इंतखाबात मुलतवी कराने की, इसका सिलसिला गुज़श्ता 1 माह से चल रहा है। और जब पहले मरले में जो इंतखाबात हुए सिंध के मुख्तलिफ अजला में, कोशिश ये की जा रही थी कि उनको भी मुलतवी किया जाए, लेकिन वो चूँकि डेट आ चुकी थी, वहाँ फिर इंतखाबात हो गए और फिर इन इंतखाबात को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब इन इंतखाबात को मुलतवी करने का मकसद तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इन इंतखाबात के मुलतवी होने से एक तो सिंध गवर्नमेंट और फिर जो उसकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको फ़ायदा हुआ, फिर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बगले बजा रहे हैं कि ये जो इंतखाबात मुलतवी किए गए, ये इसलिए मुलतवी किए गए कि अगर इन इंतखाबात का इनेकाद हो जाता तो तहरीक इंसाफ जो है वो हैदराबाद और कराची में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करती, क्योंकि इस जमात के सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स जो थे वो उम्मीदवार थे मैदान में, और कराची और हैदराबाद की दोनों मेयरशिप जो थी वो तहरीक इंसाफ जीत सकती थी, जिसकी वजह से इन इंतखाबात को मुलतवी किया गया है। अगर शहरी इलाकों में वोट का रेशो देखें तो 8% से ज़्यादा वोट नहीं डाले गए हैं। इसकी बुनियादी वजह यह कि सिंध के जो शहरी इलाके हैं उसमें उर्दू बोलने वालों की 70 से 80% आबादी है, और उस उर्दू बोलने वालों की जो क़यादत है वो बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हाथ में है। और जब लांडी और कोरंगी में जो ज़मनी इलेक्शन हुए थे, उसमें जब बानी मुत्तहिदा ने उस इंतखाबात का बाइकाट किया तो आपने देखा कि लोग निकले ही नहीं, और जिस सीट पर 80,000 और 70,000 वोट 2018 के इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भादराबाद बागी ग्रुप ने लिए थे, वो फिर 8,000 और 10,000 और 10,500 तक महदूद हो गए थे। तो हुकूमत को ये नज़र आ रहा था कि अगर इन इंतखाबात का इनेकाद कराया गया तो फिर टर्न आउट जो होगा वो 7 और 8% होगा, और अगर फिर ऐसा हुआ तो इन इंतखाबात को झुरलू इंतखाबात कहा जाएगा, मजाक बनाया जाएगा कि इतनी बड़ी पार्टियां जो एक तो गुज़श्ता 14 साल से सिंध पर हुक्मरानी करती आ रही है, दूसरी उसकी इत्तेहादी जमात है, तो ये तमाम लोगों ने 8% वोट लेकर तौहीन की है इस इंतखाबात की, जिसकी वजह से इन इंतखाबात को मुलतवी किया गया। इसमें फारूक सत्तार साहब का जो ग्रुप था वो भी खुश है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है। उधर आफाक साहब की भी तैयारी तो थी नहीं, वो तो एक मौसम की तरह, जिस तरह से बरसात और हवा, ठंडी हवा चलती है, इस तरह से आते हैं, सियासी बयान देते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और फिर लाडी जाकर बैठ जाते हैं। और तीसरे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनके भी पल्ले कुछ नहीं, उन्होंने भी आज तक कोई काउंसलर की सीट नहीं जीती है। तो इन लोगों के पास था कुछ नहीं, और ये चाहते थे कि इंतखाबात किसी तरह से मुलतवी हों। अच्छा, जो इंतखाबात मुलतवी होने के बाद किसी पार्टी का कोई एहतजाजी स्टेटमेंट नहीं आया, किसी ने एहतजाज नहीं किया कि इन इंतखाबात को क्यों मुलतवी किया जा रहा है।
اچھا، جس شخص کو جس جماعت کو کچھ سیٹیں جیتنے کی امید تھی، وہ تھی جماعت اسلامی، جس نے باقاعدہ ورک کیا تھا اور ان انتخابات کو انتخابات سمجھ کر لڑ رہے تھے، ڈور ٹو ڈور ان کی ورکنگ تھی۔ ان کو خاصی تکلیف ہوئی، انہوں نے احتجاج بھی کیا، ان کا جو ہے وہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان انتخابات کو ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کا احتجاج اخبارات کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سب کے سامنے لیکن ملتوی کیا گیا، وہ بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کے بائیکاٹ کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اگر ان کا بائیکاٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ انتخابات ہونا ضروری تھے۔ آپ نے دیکھا کہ 2018 کے جو انتخابات تھے، اچھا یہ جو ہمارے تحریک انصاف کے بھائی بغلے بجا رہے ہیں کہ حیدرآباد اور کراچی میں مینڈیٹ تھا تحریک انصاف کا، اس وجہ سے انتخابات کو ملتوی کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف نے جو 14 سیٹیں حاصل کی 2018 کے انتخابات میں، ان کے رزلٹ کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی کے وہ رزلٹ جو تھے، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں جناب بہادر آباد کے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری اتنی سیٹیں تھیں، وہ بالکل ٹھیک تھیں، بالکل اتنی ہی سیٹیں ان کو ملنی تھی جتنا ان کا دعویٰ ہے۔ میں اس بات میں اس میں کوئی جو اس میں حقیقت ہے۔ اچھا، وہ جو الیکشن تھے 2018 کے، وہ بہادر آباد نے بانی متحدہ الطاف حسین کا نام لے کر الیکشن لڑا تھا اور ووٹرز کو یہ جو ہے کنوے کیا تھا کہ جناب ہم انتخابات لڑ رہے ہیں، بانی متحدہ کی ہمیں پوری سپورٹ حاصل ہے، اور جب ہم لوگ الیکشن جیت جائیں گے تو پھر ہم بارگیننگ والی پوزیشن میں ہوں گے، اور اس طرح سے الطاف بھائی پر جو پابندی آئے تھے ہم اس کا خاتمہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پورے کراچی نے بہادر آباد ٹولے کو انتخابات میں بھرپور سپورٹ کی، اور یہ تقریباً 90% سیٹیں جیت چکے تھے۔ لیکن چونکہ اس وقت 2018 کے جو انتخابات تھے، ان انتخابات میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب اس مرتبہ اقتدار عمران خان کو دینا ہے، اور عمران خان کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو جو کراچی کا جو مینڈیٹ تھا وہ اس وقت بزور طاقت چوری کیا گیا، اور 3 دن تک کراچی کا رزلٹ آؤٹ نہیں کیا گیا، رزلٹ میں ہیر پھیر کی جاتی رہی۔ اور یہاں جو عملے نے مجھے بتایا جس طرح سے محکمہ اوقاف کے عملے کے ساتھ جو رویہ رہا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا، ان سب نے ہمیں حقائق سے آگاہ کیا کہ 3 دن تک اس رزلٹ کو تبدیل کیا جاتا رہا، پھر 14 سیٹوں کا رزلٹ کراچی سے عمران خان کو دیا گیا۔ تو وہ جو رزلٹ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے 2018 میں جو ہے وہ 14 سیٹیں حاصل کی تھی اور ہماری اکثریت کراچی میں موجود ہے، تو اب ایسٹ بھی اس وقت چوری کیا گیا تھا، جھرلو پھیرا گیا تھا، پھر تحریک انصاف کو جو ہے وہ مینڈیٹ دیا گیا تھا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ بانی متحدہ جناب الطاف حسین اور ان کی جو پارٹی ہے 90 MQM 90، اس پر جو پابندی عائد تھی، وہ تو پابندی تو آج بھی عائد ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ ڈھیل ضرور دی گئی ہے۔ اس ڈھیل کی وجہ سے جو بانی متحدہ ہے وہ خطابات بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے رابطے میں بھی ہیں، اور اس کی جو کارکنان ہیں، اب وہ کارکنان تقریباً لاوارث بھی نہیں رہے۔ پہلے تو جو ہمارے یہ مہاجر نام پر سیاست کرنے والے جو مختلف لوگ تھے، وہ مختلف طریقوں سے کارکنان کو گرفتار بھی خود ہی کروا رہے تھے، اور ان کو چھڑوا بھی خود ہی رہے تھے۔ تو یہ سلسلہ تھا، تو کچھ خوف تھا، لیکن اب وہ خوف ختم ہو گیا ہے۔ اب پوری طرح سے یہ قوم الطاف حسین کے ساتھ ہے، اور اب بائیکاٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی، جس کی وجہ سے ان انتخابات کو ملتوی کیا گیا۔ اچھا، گزشتہ روز جو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے خطاب کیا اپنے کارکنان سے، ایک طویل خطاب تھا، اور پہلی مرتبہ کئی سالوں کے بعد بانی متحدہ نے جس قسم کا خطاب کیا، اور جس طرح سے ان کی خطاب کا انداز تھا اور جو جوش اور جذبہ تھا، وہ 1980، 1985، 1990 اور جو اس کے بعد جو ان کا
جوش خطابت تھا بالکل اسی طرح سے تھا۔ ان کے خطاب سے ایک طرف تو پوری مہاجر قوم کو حوصلہ ملا، کارکنوں کو حوصلہ ملا، پھر انہوں نے بڑی اہم باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اہم بات یہ کہی ہے کہ جناب آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پوری متحدہ میں مجھ پر پابندی لگائی، الطاف حسین پر پابندی لگائی، کیا پوری متحدہ قومی موومنٹ میں الطاف حسین ہی خراب تھے؟ کیا مجھ سے اگر وہ غلطی ہوئی تو اس غلطی کا میں نے ازالہ بھی کیا اور مجھ پر جو مقدمات تھے وہ بھی ختم ہوئے، لیکن جو غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے آ رہے تھے اور جو مجھ پر الزامات عائد کیے جاتے رہے، ان الزامات میں جو لوگ ملوث تھے اس کو تو اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو تو استعمال کر رہی ہے۔ پہلے جناب مصطفیٰ کمال صاحب کی صورت میں ایک ٹیم کو لے کر آئے، یہ وہی ٹیم تھی، انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال اور ان کے جو ساتھی تھے، وہ سب 90 کے انچارج رہے، 90 پر سب وہ کچھ کرتے رہے، جس کا الزام اسٹیبلشمنٹ الطاف حسین پر لگاتی رہی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک نیا گروپ تشکیل دیا گیا، وہ گروپ تھا بہادر آباد۔ اس بہادر آباد میں بھی وہی لوگ شامل تھے جس پر یہ الزامات تھے، بھتوں کے الزامات تھے، قتل و غارت کے الزامات تھے، زمینوں پہ قبضوں کے الزامات تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام الزامات جو مجھ پر لگائے جاتے تھے میرے حوالے سے، تو اس پر عمل کرنے والے جو لوگ تھے یا جن لوگوں نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا بقول اسٹیبلشمنٹ کے، تو وہ یہ لوگ تھے جن لوگوں کو آپ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یا جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے، یا جو آپ کے اس وقت پیارے بنے ہوئے، وہ لوگ تھے سب۔ آپ نے ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اگر آپ کارروائی کر رہے ہیں، آپ نے پابندی لگائی ہے تو الطاف حسین پر لگائی ہے۔ الطاف حسین صاحب نے یہ بھی کہا، جو بڑی اہم بات تھی، کہ متحدہ قومی موومنٹ نے کبھی بھی نسلی فسادات کو فروغ نہیں دیا۔ انہوں نے مثالیں دی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے تمام قومیتوں کے لوگوں کو متحدہ قومی موومنٹ میں شامل کیا، محمد علی بروہی جیسے شخص کو ہم نے سینیٹر بنایا، اور اس کے علاوہ ایک اور بروہی تھے ان کو سینیٹر بنایا۔ 90 کی سیٹ سے ہم نے ایک پنور صاحب کو ایم پی اے منتخب کرایا، نبیل گبول صاحب کو 90 سے ہم نے منتخب کرایا، پنجاب میں عتیق صاحب کو ہم نے جو ہے وہ سینیٹر منتخب کرایا، بیرسٹر سیف کو ہم نے جو ہے کے پی کے سے سینیٹر منتخب کرایا۔ تو یہ جو ہماری جماعت تھی متحدہ قومی موومنٹ، وہ تمام قومیت کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتی رہی ہے۔ جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے تعصب کی سیاست کی، تو یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ سب لوگ دوسری قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں کو ہم نے شامل کر کے یہ ثابت کیا کہ نہ تو ہمارے ہاں کوئی تعصب ہے، نہ الطاف حسین کے پاس کوئی نسلی امتیاز ہے۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ کا جو منشور ہے وہ ہے 98% اور 2%، یعنی 98% لوگوں کی قیادت اور 2% وہ لوگ جو اس 98% کا استحصال کرتے چلے آئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کبھی بھی نسلی امتیاز نہیں رہا۔ بانی متحدہ نے فوج کے متعلق بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میں ان جنرلوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں الطاف حسین ہی تھا جس نے 90 پر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ افواج پاکستان پر اگر برا وقت آیا تو ہمارے 2 لاکھ کارکن اس افواج کے ساتھ سرحدوں پر جا کر لڑیں گے، پہلے ایم کیو ایم کے کارکن ہوں گے اور پیچھے ہمارے فوج ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ کوئی محب الوطن نہیں ہو سکتا، اور مزید ہم سے محب الوطن پر اگر برا وقت آیا تو ہمارے 2 لاکھ کارکن اس افواج کے ساتھ سرحدوں پر جا کر لڑیں گے، پہلے ایم کیو ایم کے کارکن ہوں گے اور پیچھے ہمارے فوج ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ کوئی محب الوطن نہیں ہو سکتا، اور مزید ہم سے محب الوطن ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ مانگیں، اس لیے کہ بانیان پاکستان کی اولاد ہیں اور پاکستان ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔